हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाआ, वही है जिसने सूरज को रोशन बनाया, वल क़मर नूरा, और चांद को मुनव्वर किया। ये नूर का लफ्ज इनडायरेक्ट लाइट के लिए इस्तेमाल हुआ। सूरज को चिराग भी कहा गया है खुद से, यानी रोशन, और सूरज की रोशनी की वजह से इनडायरेक्टली जो जमीन से रिफ्लेक्ट होके चांद के ऊपर पड़ती है वो भी मुनव्वर है। वक़द्दरहु मनाजिल, और चांद के लिए मनाजिल मुकर्रर की। आप देखते हैं कि जब वो चांद निकलता है तो बिल्कुल बारीक होता है, जब 7 दिन गुजरते हैं तो बिल्कुल सेमी सर्कुलर हो जाता है, यानी आधा रोशन होता है और आधा अंधेरे में होता है। और जब 14 दिन होते हैं तो पूरा रोशन हो जाता है, और जब 21 दिन होते हैं तो उस तरफ से आधा रोशन और आधा डार्कनेस में, और यूं करते करते वो गायब हो जाता है। तो ये एक आसमान पे अल्लाह ताला ने कैलेंडर रख दिया है। आप अंदाजा लगा लेते हैं कि चांद की कौन सी तारीखें चल रही हैं। उसकी मनाजिल मुकर्रर की, लिताअलमू अदद अस्सिनीन, ताकि तुम बरसों की गिनती कर सको, वल हिसाब, और उनका हिसाब। चांद के महीने जो है वो इस्लाम से पहले भी ल्यूनर ईयर्स एग्जिस्ट करते थे, वो 12 ही महीने हुआ करते थे। और वो महीने इसी एतबार से कि चांद शुरू में बढ़ता जाता है और फिर एंड पे जाके घट जाता है, और यूं एक पूरा महीने के अंदर वो अल्लाह ताला ने महीने का एक कैलेंडर रखा हुआ है, 29 दिन का या 30 दिन का। तो ये आसमान पे अल्लाह की तरफ से एक कैलेंडर है। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया मगर पर्पसफुल, बा मकसद, हक के साथ। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यअलमून, और अल्लाह ताला अपनी इन कुदरत की निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि जो इल्म रखने वाले लोग हैं वो इससे इबरत हासिल करके अल्लाह की शनाख्त कर सकें। अब कुदरत की और निशानी अल्लाह ताला एक जिक्र कर रहा है। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, बेशक दिन और रात के आने जाने में, लैलो नहार की जो ये गर्दिश है, यानी रात के बाद दिन और दिन के बाद दोबारा रात, ये जो मुसलसल सिलसिला है। वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्द, और जो कुछ भी अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा किया, लआयातिल लिक़ौमी यत्तक़ून, इसमें निशानियां हैं उनके लिए जो वाकई डर जाए। डरेंगे कौन? जो ये तमाम मखलूक़ात को देख के इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि इनको किसी ने पैदा किया है, तो मुझे भी किसी ने पैदा किया है, और मेरी मर्जी के बगैर पैदा किया है, और मुझे इस इम्तिहान में डाला है। अगर मैंने उस रब को रिस्पॉन्स ना किया तो आखिरत के दिन वो मेरी पकड़ कर लेगा। अभी तक जो कुछ उसने मुझ पर हालात वारिद किए, मैं उन हालात से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सका, तो आखिरत में भी जो अपने अंबिया के ज़रिए उसने किताबों में नाजिल किया कि जो मेरे ताबे फरमान है मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा और नाफरमानों को जहन्नम में फेंकूंगा, तो वो कर गुजरेगा। ये तसव्वुर इंसान को डरने पे मजबूर कर देता है और इंसान अल्लाह की तरफ रुजू लाता है। इसी को कहते हैं मुत्तकी होना। यही है हुदल लिल मुत्तकी। कुरान में हदायत है उनके लिए जो डर जाए। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, बेशक वो लोग जो ये उम्मीद नहीं करते कि उन्हें हमसे मिलना है। अच्छा, ये जुमले बार बार आएंगे। वो लोग जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं रखते, यानी काफिरों के लिए या अल्लाह के नाफरमानों के लिए ये टर्म यूज की गई है सूरत के अंदर, और ये बार बार टर्म रिपीट होगी कि जिन लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि उन्होंने हमें मिलना है। अब वो लोग वो भी हो सकते हैं जो क़यामत के दिन के मुनकिर हों, दोबारा पैदा किए जाने के मुनकिर हों, और वो लोग भी हो सकते हैं कि जो इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि गोया वो दुनिया और आखिरत में हर मामले के खुद मालिक हैं। गोया उन्हें ये कोई टेंशन ही नहीं है कि उनको किसी ने पैदा किया है और उस रब के हुजूर उन्होंने पेश होना है, अपनी शक्ल दिखानी है, अपने अमाल का जवाबदेह होना है। पैगंबर दुनिया में किस लिए आते हैं? क़यामत के दिन की जवाबदेही और अल्लाह के हुजूर, जो अल्लाह के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, उसका डर सुनाते हैं कि तुम्हें अल्लाह से क़यामत वाले दिन मिलना है। और वो मुलाकात ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपसे हाल अहवाल पूछना है कि हाँ जी ठीक हो, सही पहुंच गए हो, ना।
وہ یہ پوچھا جانا ہے کہ جو دنیا میں زندگی دی تھی وہ کیسے گزاری ہے. کتابیں بھیجی تھیں, پیغمبر ساتھ بھیجے تھے, کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ امید نہیں رکھتے نا کہ انہیں مر کے کسی سے ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے ہم سے, وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی پہ ہی وہ راضی ہو چکے ہیں. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, یہ وہی چیز ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور وہ اسی کے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ گئے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں, کیجول لیتے ہیں, ان دھمکیوں کو سیریس نہیں لیتے. اولئک مأواہم النار, یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. بما کانوا یکسبون, بسبب ان کے ان اعمال کے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. دیکھ لیں جی, سیدھی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں. مکی صورتوں کا اسلوب آپ دیکھ لیں, بالکل دو ٹوک بات ہے. یعنی یہ سورہ یونس میں ابھی تک ہم نے یہ صرف 8 آیات کور کی ہیں, اور اس کے اندر آپ کو پورے دین کا مقدمہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا, کلیئر کٹ, کہ دنیا کی زندگی کو جنہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور انہیں کوئی امید نہیں کہ انہیں اپنے رب کو منہ بھی دکھانا ہے اور ملاقات ہونی ہے, اور نبیوں کی جو پیروی ہے انہوں نے اس سے روگردانی کی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے ہم انہیں پوچھ لیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, اعمال بھی نیک ہوں. یہدیہم ربہم بایمانہم, تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کر دے گا ان کا رب. تجری من تحتہم الانہار, ایسی جنتوں اور باغات کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فی جنات النعیم, نعمت کے باغوں کے اندر, ایسی جگہ جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی اس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے گا. یعنی ان کا الٹیمیٹ جو انعام ہے وہ اللہ کی جنت ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. دعواہم فیہا سبحانک اللہم, جنت میں جانے کے بعد بھی جو ان کی صدا ہوگی نا وہاں پر جنت کو دیکھ کر, وہ یہی ہوگی, سبحانک اللہم, پاک ہے ہمارا رب. اللہ کو پکار کے وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام, اور وہاں ان کی ایک دوسرے کو دعا ہوگی سلام. یعنی جنتی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے السلام علیکم کہیں گے. یعنی یہ جنتیوں کی نشانی ہے, دنیا میں بھی سنت ہے, مشروع ہے, اور جنت کے اندر بھی. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور جو آخری پکار ہوگی نا ہر جنتی کی وہ یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی جنتی اللہ تعالیٰ کی جو جنت میں تعریف کریں گے نا بسبب ان نعمتوں کے جو ایک جنتی کو ملی کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, ہمیشہ کی جنت مقرر ہو گئی جس میں نہ موت ہے, نہ بڑھاپا ہے, نہ مفلسی ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, اور ہر وہ چیز ہے جو انسان چاہے. تو انسان سبحان اللہ کہے گا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا کہ اللہ تو پاک ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا, اور اپنے خوشی کے جذبات کے اظہار کے لیے جو آخری کلام اس کا ہوگا نا وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ الزمر کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا کہ ہر طرف سے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے, پھر ہر طرف سے ایک ہی نعرہ بلند ہوگا الحمد للہ رب العالمین. یعنی یہ سمجھ لیں قیامت کے دن کا ڈراپ سین یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہیں گے اللہ ہی اللہ ہے. دیکھنا الحمدللہ رب العالمین, کوئی بزرگ نہیں, کوئی بابا نہیں بھائی. جتنے انبیاء دنیا میں آئے, انبیاء کے پیروکار جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے آئے, سب کے سب اس اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے نا.
جب انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا پھر اللہ ہی اللہ ہے. انسان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے اس جنت تک. اللہم اجعلنا منہم اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. اب جی کچھ انسانی رویے ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہوئے توحید کی طرف بلا رہا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے، لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، جس طرح انسان جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے اعتبار سے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ان کی میعاد. یعنی جس طرح انسان کی خواہش ہے نا کہ مجھے آسائش جلد از جلد مل جائے، اگر اللہ تعالیٰ بھی جلد بازی کرتا نا کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے اسے فوراً سزا دے تو معاملہ کب سے تلپٹ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہے. یعنی انسان کو یہ ٹونٹ کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تیری خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور تو اس کے لیے پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے، میں بھی اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نکیر کرنا شروع کر دیتا تو کب سے تیرا معاملہ تلپٹ ہو چکا ہوتا. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یعنی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اور آخرت میں انہیں پکڑنا ہے. دنیا میں اگر کسی فاسق کو، فاجر کو، ظالم شخص کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کر سکتا. دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، ایک اور چانس مل جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں اور بڑھے، اور جب وہ اپنی گمراہی میں زیادہ بڑھے تو زیادہ عذاب کا مستحق ہو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہاں پہ بھی دیکھنے وہی ٹرم آئی ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی اور کھڑا ہوا بھی. او قاعدن او قائما، اور کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، تینوں حالتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نا، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، تو وہ اس طرح چل دیتا ہے پیٹ پھیر کے گویا اس نے کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. ظاہر جب تکلیف دور ہو گئی تو اب پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مصیبت اور پریشانی میں دعا کو قبول کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، ان کی تکلیف دور کرتا ہے، اور تکلیف دور ہونے کے بعد وہ اس طرح غائب ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنے معاشرے میں کئی لوگ دیکھے ہیں جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تسبیح اٹھا کے ٹوپی پہن کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے پیپر ہوتے ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، کسی کے کاروبار کا ایشو ہوتا ہے، اور جیسے ہی معاملات بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نظر نہیں آتے ان لوگوں کی طرح جو فصلی بٹیروں کی طرح رمضان کے مہینے میں آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے، بالکل غائب ہو جاتے ہیں، وہ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بتایا ہے نا کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے، لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو اس طرح پیٹ پھیرتے ہیں گویا انہوں نے کبھی ہمیں مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، بالکل اس طریقے سے آراستہ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے حد سے جو بڑھ جانے والے لوگ ہیں، ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. یعنی یہ اتنی ذلیل حرکت ہے، اس کے باوجود ان کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ ہم کتنی احسان فراموشی کر رہے ہیں کہ جس اللہ کی طرف ہم تکلیف میں متوجہ ہوئے، اس سے صلح کی،
جب اس نے ہمارا کام کر دیا تو بجائے یہ کہ ہم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے اور پورے پیشن کے ساتھ مستقبل میں بھی زندگی اس کی اطاعت میں گزارتے، اس سے بغاوت کرنا شروع کر دیتے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بے شک ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، من قبلکم، تم سے پہلے جو تھیں، لما ظلموا، جب وہ ظلم کیا کرتے تھے، گناہگار تھے، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ان کے وقت کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، كذلك نجزي القوم المجرمین، اور بالکل اس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرمین کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اس کے بعد زمین پر ہم نے خلیفہ کیا تمہیں، من بعدہم، ان کے جانے کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں آباد ہو نا، تم سے پہلے بھی قومیں آباد تھیں، انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور تباہ و برباد ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے آیا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے ہم پہ کوئی برا وقت نہیں آئے گا جس طرح تم سمجھ رہے ہو، تو یہ تم کو نئے نہیں اس دنیا پہ آباد، تم سے پہلے بھی اسی طریقے سے انبیاء کے نافرمان ہوتے تھے، تباہ و برباد ہو جاتے تھے، تو یہ اگلے لوگوں کی کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے ہوتا رہا اور اب تم بھی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا، وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدل، یا اسے تبدیل کر دو۔ یہ قرآن تو اتنا سخت ہے، اے نبی کوئی کمپرومائز کرنے والی سچویشن کو اختیار کرو، قرآن کوئی اور لے کر آؤ۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی توحید اتنی سخت ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں نے اس زمانے میں اس طرح نہیں سنی۔ نبی علیہ السلام کے مجمع میں لاکھوں لوگ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب توحید بیان کرتے تھے 950 سال تک صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ توحید ایسی تھی کہ جن لوگوں نے وہ حق قبول نہیں کرنا، ان کے لیے اس سے زیادہ کڑوی چیز ہی کوئی نہیں ہے، جو قبول کر لے ان کے لیے اس سے زیادہ میٹھی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان اپنی جان دے دیتا ہے لیکن توحید سے روگردانی نہیں کرتا، لیکن یہ اس کے لیے جسے بات سمجھ آ جائے یا جو سمجھنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہمارے روشن آیات، یعنی بالکل کلیئر کٹ آیات، ننگی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں نا، بغیر کسی تردد کے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کے آؤ، ذرا میٹھی میٹھی ذرا باتیں ہوں اس کے اندر، یہ کیا سخت سخت باتیں، دیکھ لیں یہ باتیں جتنی آئی ہیں واقعی وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مانو گے جنت ملے گی، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں اس کی کوئی۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدل سکوں، من تلقاء نفسی، اپنی مرضی سے میں اس میں سے کوئی چیز نہ نکال سکتا ہوں نہ داخل کر سکتا ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو بدل سکوں۔ اور یہی بات ختم نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے، میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قرآن بڑا سخت ہے، اسے بدل دو یا کوئی نیا قرآن لے آؤ، اور میں تو خود پابند ہوں اس بات کا کہ جو میری طرف وحی آئی ہے میں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ صرف تمہیں نہیں بلا رہا اللہ کی طرف، میں نے بھی اپنے رب کا تابع فرمان اسی طریقے سے ہونا ہے جس طرح میں تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ لیکن یہ وہ آیت ہے جو سخت ترین آیت قرآن کی، یہ سورہ یونس میں آئی ہے، سورۃ الانعام میں آئی ہے، سورہ الزمر میں آئی ہے۔ قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، باقی 2 جگہوں پہ تو ساتھ قل کا بھی لفظ ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں
تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ تو ہم احتراماً ساتھ بریکٹ میں لگا دیتے ہیں بالفرض. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہاں ان سب نے بریکٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان سے ذرا پوچھیں یہ بریکٹیں جو لگاتے ہو تو قرآن کی تعریف کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں, سمجھانے کے لیے بریکٹ لگانی پڑتی ہے کہ یہ نبی کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے بریکٹ میں اگر کوئی تفسیر کے طور پر بات کی جائے تو وہ قرآن کی تحریف نہیں ہوتی. یقیناً نبی تو قطعی جنتی ہے, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ان کے ذریعے سے امت کو کہلوایا جاتا ہے. امت کو اس لیے کہلوایا گیا تھا کہ کوئی امتی کل کو اٹھ کے یہ کہے کہ تم ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید اپنے ساتھ لے نہ جاؤں. اندازہ کریں, یعنی نبی کے ہوتے ہوئے, نبی کی مبارک زبان سے جب یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا, تو یہ کہتے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ امت کو ڈر سنایا جائے. اور امت اتنی دلیر ہے کہ امت کا ایک بابا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جاؤں. کتنے لے نہ جائیں؟ جتنے تو جانا ہے. جنت کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو پکارا. جب سورہ الشعراء کی وہ آیت نازل ہوئی نا کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ کہا, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑا گیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, مال تو میں تجھے دے کے انٹرٹین کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے حضور اگر تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے, بخاری مسلم میں ہے, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ ساری باتیں کیا اس لیے کی جا رہی تھی کہ اس کے بعد ان آیات اور احادیث کی تشریح آگے سے کی جائے؟ اے نہیں جی یہ تے سانو سمجھانے واسطے سی, اللہ دے نبی تے کدے گناہ نہیں کر سکتے. بالکل ہے تے سمجھے ہو تسی, تواڈے وڈے سمجھ گئے. نبی کے بعد تو سارے برابر ہیں نا, چاہے حضور کے زمانے کا کوئی انسان ہے وہ بھی فالوور ہے, چاہے قیامت والے دن تک جو آخری انسان ہے وہ بھی فالوور ہے. مرتبے میں فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن فالو تو سب نے کرنا ہے. دھمکی تو سب کے لیے ہے. مجھے بتائیں اگر فاطمہ کے لیے دھمکی ہے, باقی تو کوئی صحابی شاہی کوئی نہیں نا. فاطمہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باقی صحابہ تے شاہی کوئی نہیں. سب سے قریبی حضور کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. بخاری مسلم کی حدیث کے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ. اگر حضور ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے مال سے جو لے لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اور بخاری مسلم میں حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. تو سرکار باقی تو کوئی شے نہیں ہے. یہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے پوری امت کو اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے, اور یہ بابوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہم تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کسی شخص کے بارے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ دھوس اور زبردستی اپنی مغفرت کروا سکتا ہے یا کسی کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے جنت میں. تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں, صحابہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ اسی لیے دیکھیں کام صحیح ڈالا ہے انہوں نے, قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ہو گئے گمراہ, سی گمراہ ہو گئے آپ کے نظریات سے, اور آپ گمراہ ہو گئے قرآن و سنت کے نظریات سے. ہم آپ کے بزرگوں کے غلط نظریات سے گمراہ ہو کر اسلام کی طرف آ گئے, اور آپ اسلام کے نظریات سے گمراہ ہو کے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے کیونکہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہیں تھی. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پر نہ پڑھتا. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ, اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کے اوپر مطلع کرتا. اللہ اکبر. یعنی یہ اللہ کی مرضی تھی, یعنی مجھے خود بھی نہیں پتا, مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اس کام کے لیے. ایک اور جگہ قرآن میں آیا کہ اے نبی تم فرما دو کہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میری طرف یہ وحی نازل ہوگی, یعنی میں کوئی دھاگ لگائے نہیں بیٹھا ہوا تھا اس اعتبار سے
کہ میری طرف کوئی وحی آنی تھی. نبی علیہ السلام تو ایک بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے. جب آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہے تو اچانک آپ دنیا سے دل آپ کا اچاٹ ہوا. کیونکہ اگر نبی علیہ السلام شروع سے ہی کوئی اس طرح کی تپسیا کر رہے ہوتے کسی غار میں بیٹھ کے, تو لوگ کہتے کہ یار اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا تھا, کچھ نہ کچھ تو اس نے نکال لانا تھا اس میں سے. آپ کی زندگی کو اللہ نے اس لیے اتنا ڈائنامک بنایا کہ کوئی کل کو اعتراض کر ہی نہ سکے. ایک چلتا پھرتا ایکسٹروورٹ انسان جو ایک مکے کی امیر ترین عورت کا خامند ہے, جو تجارت کر رہا ہے اور بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے, اچانک جب اس کی زندگی کا 40واں سال آتا ہے اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوتا ہے, اور چند دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے غار ہرا کی طرف, اور وہ بھی اس کی بیوی اسے کھانا باندھ کے دیتی ہے ساتھ. اندازہ کریں, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا کھانا گھر سے لے کے جاتے تھے, ان کے بابے نگاہ مار کے تو یہ وہ کرتے تھے, اندازہ کریں, اور حضور اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے. اور وہاں پہ فرشتہ آتا ہے اور وہ سارے کا سارا سلسلہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک مشکل زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اور اس لیول کی مشکل زندگی کہ وہ لوگ جو پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی آپ کے جان کے دشمن بن گئے, حتیٰ کہ آپ کو 52 سال جس شہر میں آپ نے زندگی گزاری وہ شہر بھی چھوڑنا پڑ گیا. کوئی اعلانیہ نہیں, رات کے وقت اندھیرے میں آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگ چکی ہوئی ہے, اور اسی میں آپ کو غار ثور میں بھی 3 دن کے لیے رکنا پڑا. اور پھر اس کے بعد بھی کوئی مدینے میں جا کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو سکون کی نہیں ہے, جنگوں سے عبارت ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر, 3 میں احد, 5 میں خندق, 6 میں صلح حدیبیہ, 7 ہجری میں غزوہ خیبر, 8 میں فتح مکہ, اور 8 ہی میں غزوہ حنین, اور 9 میں رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک, اور 11 ہجری کے سٹارٹ میں ڈیتھ ہو گئی. پوری کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. یعنی اتنی سکون کی زندگی حضور کی گزر رہی تھی, 40 سال سکون سے گزارے ہیں, لیکن اپنی زندگی کے آخری 23 سال آپ کے مسلسل جد و جہد کا نام ہے, جنگوں کی تکلیف اٹھانے کا نام ہے, اپنے قریبی ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے کا نام ہے, اپنے گھر والوں کی تکلیف سے گزرنے کا نام ہے. 3 بیٹیاں جوان فوت ہوئیں, بیٹے فوت ہوئے, اپنے ہاتھوں سے دفنائے, قریبی ساتھی شہید ہو گئے جنگوں کے اندر, اور کیا کیا تکلیفیں آپ کو مستقبل کے لیے بھی بتا دی گئی کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, آپ کے فلان صحابی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے آپ کے بعد. اگر آپ نبی علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو اتنے مضبوط اعصاب کا انسان آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. ایک تو زندگی میں تکلیف, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد یہ ہونا ہے. ہم تو ماضی میں یاد کر کے ان واقعات کو کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں. جس شخص نے اپنی محنت سے سارا کا سارا یہ سسٹم قائم کیا, اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی, یہ قتل و غارت شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ خود بتا رہے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھی, دنیا کے مال میں ڈوب گئی تھی, مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو, تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ. کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے, ہر عروج کو زوال ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عروج ہمیشہ قائم رہے, یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج جب دیتا ہے نا تو پھر این اس عروج کے اندر اس طریقے سے وہ رسی کھینچتا ہے کہ دوبارہ سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کسی نے عروج ہمیشہ نہیں دیکھا. آپ مسلمان دیکھیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا سامنے, اور یورپ تک پورے کا پورا سسٹم پھیل گیا. بس وہ حضور کی وفات کے ایگزیکٹلی آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک جنگ مسلمان جو ہے وہ فرانس والی جنگ ہار گئے, ورنہ وہ جنگ جیت جاتے تو پوری دنیا پہ قبضہ ہو جاتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اینڈ ٹائم پہ کھینچتا ہے, کیونکہ کسی کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. تاریخ کس طرح ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے, تو عین الجالود کے اندر جا کے وہ ان کو شکست ہوئی, وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. سلطنت عثمانیہ 600 سال تک, آج جناب وہ اتنا سا ٹرکی ملک رہ گئے, ترکی کدھر
3 बड़े आज़मों में फैला हुआ, अफ्रीका से लेके यूरोप और यहाँ एशिया भी, सारे का सारा। तो अल्लाह ताला अल्टीमेटली हर उरूज को ज़वाल देता है, ये अल्लाह की सुन्नत है। तो नबी इस्लाम की जिंदगी तकलीफ से इबारत थी जी। तो अल्लाह ताला उसी जिंदगी का जिक्र करते हुए कह रहा है कि ए नबी, इनसे फरमाओ कि अगर अल्लाह ही ना चाहता तो मैं ना ये कुरान तुम पे तिलावत करता और ना तुम्हें इस किताब से आगाह किया जाता। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, तो बेशक मैं उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा ऐलान नबूवत से पहले तुम में गुजार चुका हूं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अच्छा, लोग इस आयत का एक पहलू लेते हैं कि जी देखें, नबी इस्लाम ऐलान नबूवत से पहले भी एक परफेक्ट लाइफ गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम की ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी को दलील बनाया है इस दीन हक की, कुरान की, तौहीद की। बिल्कुल, ये सेकेंडरी रिजल्ट है। प्राइमरी रिजल्ट असल में इस कॉन्टेक्स्ट में यह है कि ये जो किताब है, मेरी जिंदगी खुली किताब थी तुम्हारे सामने। इससे पहले मैंने कभी कोई इस तरह का कलाम तुम्हारे सामने नहीं पढ़ा। ये इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह ताला ने मेरे साथ गैर मामूली मोजज़ा किया है, मुझे पैगंबर बना के मबूस किया है। ये आयात इसलिए नहीं थी कि नबी इस्लाम की वो इससे शान बयान करनी थी आपने, ये इसलिए थी कि नबी इस्लाम की नबूवत का मकसद पता चलता और नबी इस्लाम की नबूवत को एस्टैब्लिश किया जाता। तो क्या तुम्हें अकल नहीं है कि मैंने उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा तुम में गुजारा है? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांध दे। यानी जब मैं सादिक और अमीन था तुम्हारी नजर में, और मैं वाकई सादिक और अमीन हूं और मेरी जिंदगी इस पर गवाह है, तो उससे बड़ा झूठा कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांध दे कि वो अल्लाह का पैगंबर है। देखिए, इस कायनात में सबसे बड़ा कोई झूठ शिर्क के बाद अगर कोई है ना, तो वो ये है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। सबसे बड़ा झूठ यही है ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दे। ये तो नंबर 1 झूठ हो गया इस कायनात का, क्योंकि तौहीद कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई झूठ हो सकता है ना, सबसे बड़ा, वो ये है कि कोई शख्स जो अल्लाह का पैगंबर नहीं है और वो दावे पैगंबरी करते। इसीलिए हम झूठे पैगंबरों को दज्जाल कहते हैं, धोखाबाज, दजल करने वाले। तो ये उस तरफ इशारा है कि बताओ उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांध दे। मुराद क्या कि वो ये कहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। तो जब मैं सादिक और अमीन हूं और मेरी जिंदगी इस पर गवाह है, तो मेरे से बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह के ऊपर झूठ बांध दूं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम भी मानते हो कि मैं झूठा नहीं हूं। औ कज़्ज़ब बि आयाती, या सबसे बड़ा फिर वो झूठा होगा जो अल्लाह की आयात को झुटलाएगा। तीसरे नंबर पे उसका नंबर आ जाएगा कि जिसे ये पता चल जाए कि ये अल्लाह का पैगंबर है और ये अल्लाह की आयत है और वो उसे झुटलाते हैं। पहले नंबर पे झूठा कौन? जो अल्लाह के साथ शिर्क करे। दूसरे नंबर पे कौन? कि वो दावे नबूवत कर दे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और वो ना हो। और तीसरे नंबर पे कौन? कि वाकई अगर कोई पैगंबर उसके सामने आ जाए, उसे पैगंबर मानने से इनकार कर दे, वो सबसे बड़ा झूठ है, अल्लाह की आयत का इनकार कर दे। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, बेशक जो मुजरिम लोग हैं, जो तबाही के ऊपर उतरे हुए हैं, गुमराही के ऊपर उतरे हुए हैं, इनकार करने के ऊपर उतरे हुए हैं, उन्हें कभी अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफा। अच्छा, फौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं, हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की नहीं। देखिए जी, हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि यह भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिर्क क्या है? आधी आयत लेते हो
کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے, اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے. سرکار ساتھ ذکر کیا ہے ما لا یضرہم ولا ینفعہم, جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے, یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. سیم وہی مینٹیلٹی, ایسی داتا صاحب کو تو نہیں منگتے, اے اللہ دے حضور ساڑھے سفارشی نے, ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے, یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں, پیچھے ہی اللہ ہے. ہاں اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے, نہیں پیچھے اللہ ہے جی, سامنے ہی ہے. سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا, وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر. ہائے 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 ہائے, اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار, اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے, منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بیہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ ہستی, بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے, کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے, کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز, سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے, کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے.